जावेद चॉइस पर मैं आपके सामने मौजूद हैं आज की खबरें लेके। सबसे पहली खबर जो आपको बताएंगे वो ये है जी कि दुनिया में जंग लड़ने का नया तरीका सिखाया ईरान ने कि जमीन के अंदर रह के जंग लड़ेंगे तो आप ज्यादा महफूज रहेंगे। इससे पहले जंग होती थी लेकिन इस हद तक किसी ने सुरंगे या इस हद तक अपने आप को कवर किसी ने रखा था जितना ईरान ने किया, लेकिन यह फार्मूला बड़ा कामयाब हुआ। इसी की वजह से ईरान आज सर्वाइव भी कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान की उन सुरंगों का पता लगा लिया है अमेरिका ने, और एक न्यूक्लियर प्लांट भी उनका मौजूद है, वो भी पिन पॉइंट हो चुका है कि वो कौन सी सुरंगों में है। ये भी उनका दावा है अमेरिकियों का, और अब वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब तबाह कर देंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अमेरिका मुज़ाकरात तो शायद करे, लेकिन एक उसने डिसाइड कर लिया है, वो ये कि जो फौजी उनके मारे गए थे उनका बदला वो जरूर लेंगे। तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे होंगे ये जानते हैं आज। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सऊदी अरब के बॉर्डर पे जंग पहुंच चुकी है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हुई है, मैं चॉइस साहब से डिस्कस करूंगा, हो सकता है वो इस चीज से मेरे से इख्तलाफ करें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सर से एक बादल छट गया है। जो पाकिस्तान को लग रहा था कि जंग में उतरना पड़ेगा, शायद वो अब जंग में उस तरह से ना उतरना पड़े पाकिस्तान को। तो ये क्या सिचुएशन है, ये सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व है, ये आपको बताते हैं। फिर आपको ये बताते हैं कि तमाम सालिस जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। 2-3 दिन पहले से हम आपको बता रहे हैं कि 10 दिन का एक फार्मूला दिया जा रहा है, लेकिन उस फार्मूले पे अमेरिका कितना अमल करेगा या ईरान उसे कबूल करता है या नहीं करता, ये तमाम सिचुएशन आज ही आप जान लेंगे हमसे। फिर आपको ये बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने अचानक ये कह दिया है कि मुझे वजीर आजम बनाओ। अब ये क्या सिचुएशन है, नवाज शरीफ साहब तो खुद ही पीछे हट गए थे, वो वजीर आजम क्यों बनना चाह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी पेट्रोल भरवा लें, पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये भी डिटेल ही आपको आगे जाके बता देंगे। और फिर आपको ये बताएंगे कि जी गर्मी आपको अगर बहुत लगती है तो इंसानों के लिए फ्रिज आ गए, और वो जो फ्रिज है वो आपके साथ क्या करेगा ये भी आपको आज की डिटेल, आज ही के व्लॉग में इसकी डिटेल पता चलेगी। तो ये होगा आज का हमारा व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 मिलियन के बहुत करीब हैं, और जितनी जल्दी आप हमें 1 मिलियन पे पहुंचाएंगे उतनी जल्दी हम खुश हो जाएंगे। बस हमें जल्द अज जल्द 1 मिलियन पे पहुंचाइए, फिर एक शो आपके लिए डेडिकेटेड होगा। चॉइस साहब को ले चलते हैं व्लॉग की तरफ, और पहली खबर चॉइस साहब से मैं ये पूछता हूं कि ये खुफिया सुरंगें तो पकड़ी गई। असल में ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने टनल टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ा काम किया था। वो वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टनल्स जो हैं वो 2 मुल्कों ने बनाई, एक स्विट्ज़रलैंड ने और दूसरी नॉर्वे ने। नॉर्वे ने बल्कि ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टनल्स भी क्रिएट की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी उसने इवॉल्व की कि समंदर के अंदर से भी वो टनल बना के उन्होंने ट्रेनें और बसें गुजार दी और बाकायदा सड़कें बना ली उसके अंदर। और उसके लिए तरीका उन्होंने ये रखा हुआ था कि वो पहले बड़े दायरे गोल से सर्कल बनाते हैं और उसे बनाते हैं कंक्रीट से, बड़ा तगड़ा किस्म का कंक्रीट का। फिर उसे वो समंदर के अंदर, पानी के अंदर रखते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, और बाद में वहाँ से पानी निकाल लेते हैं। और बाकी फिर उसके बाद अल्टरनेट सिस्टम्स जो हैं सारे के सारे उसके अंदर लगा के फिर उसके अंदर प्रॉपर वहाँ से ट्रेन गुजार देते हैं या वहाँ से सड़क क्रिएट कर देते हैं। और जो स्विट्ज़रलैंड है उसने बहुत पहले, आप समझो कि 1800 समथिंग के अंदर उसने बड़े पहाड़ जो थे उसको तोड़ के उसके अंदर से टनल क्रिएट करके उसके अंदर से फिर ट्रेनें गुजारती। बल्कि वहाँ पे इंटरलाकन नाम का एक शहर है, इंटरलाकन, वो 2 लॉक जो ना वो कहते हैं लेक को बेसिकली। तो 2 वहाँ पे लेक्स हैं और उनके दरमियान एक शहर है, और पानी भी एक दूसरे के साथ वहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसलिए इंटरलाकन कहते हैं कि 2 लेक्स के दरमियान एक शहर है। वहाँ से एक ट्रेन मिलती है जिसे योनफ्रो कहते हैं, और वहाँ पे ग्लेशियर है, और गर्मियों के अंदर भी ग्लेशियर है वो वहाँ पे, और उसे टॉप ऑफ द यूरोप भी कहते हैं, योनफ्रो उसको लोकल जुबान में कहते हैं। वहाँ पे 8.5 किलोमीटर की टनल है, और टनल है ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ ऐसे उन्होंने और अंदर उन्होंने पहाड़ काट के तो जो ट्रेन है इस तरह ऊपर चढ़ाई, और 8.5 किलोमीटर। और ये मसला ये नहीं है कि उन्होंने पहाड़ अंदर से काटा फिर उसके ऊपर 8.5 किलोमीटर अंदर ट्रेन गई, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि ये 1857 में हुआ था। अच्छा, यानी यहाँ पे जो जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी तो वहाँ पे उस वक्त 1857, 1856 में, 1855 में उन्होंने वो टनल बनानी शुरू की। और 1858 में जब यहाँ पे फांसियाँ दी जा रही थी उन लोगों को जो बगावत कर रहे थे या आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, या यहाँ पे मुग़ल सल्तनत जो ख़त्म हो रही थी, तो उस वक्त वो ट्रेन जो थी ऊपर चढ़ रही थी। ठीक है। और वो गरारियाँ होती हैं, वो गरारी के साथ ट्रेन चलती है ताकि पीछे ना गिरे। तो टनल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ईरान जब इसके ऊपर पाबंदी लगी, तो बल्कि उससे पहले ही इनका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बड़ा तगड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। बल्कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इनकी जो दुनिया में 10वें 11वें नंबर पे आती है, बिलखसूस इंजीनियरिंग के अंदर ये बहुत आगे हैं। ठीक है।
اور انہوں نے جب ان کے اوپر پابندی لگی تو پھر انہوں نے بڑے بڑے پہاڑ کاٹ کے ان کے اندر سے ٹرینیں گزاری اور اس کے اندر سے انہوں نے سڑکیں بنائی. تو ٹنل ٹیکنالوجی انہوں نے اپنی خود کریٹ کی. جب انہوں نے خود کریٹ کر لی تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ جو جوہری ہمارے پلان ہیں یا پروجیکٹس ہیں ان کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوتے رہیں، کیونکہ ویسٹ ہمیں کبھی موقع نہیں دے گا کہ ہم اپنا جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کو کیری کر سکیں یا پھر یورینیم افزودہ کر سکیں یا پھر ایٹم بم بنا سکیں. تو انہوں نے پھر جتنی سائٹس تلاش کی یا جتنی سائٹس کے اندر انہوں نے کام کیا تو وہ پہاڑی تھے، زیادہ تر پہاڑی تھے. تو ان کے جتنے بھی پلانٹس ہیں سوائے بوشر وغیرہ کے، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے بوشر شہر کا، وہ بھی انہوں نے پہاڑیوں کے اندر رکھا ہوا ہے. باقی انہوں نے سارے کے سارے جو ہیں وہ پراپر پہاڑوں کے اندر کاٹ کے اس کے اندر ٹنلز بنا کے، جیسے نتنز جو ہے اس کے اوپر وہ جو دنیا کا سب سے بڑا خوفناک بم ہے ایٹم بم کے بعد، وہ امریکہ نے برسایا اس کے اوپر. اس کے باوجود بھی وہ نتنز کا جو سائٹ ہے وہ قائم ہے. اصفہان کے اندر بھی جو سائٹس ہیں وہ بھی قائم ہیں، اور وہاں پہ بلکہ امریکہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹس کو لے کے ہم جائیں گے اور وہاں سے جو فضلہ ہے اس کو باہر نکالیں گے. مطلب جو بنکر بریکر بھی جنہیں نہیں توڑ سکے کیونکہ اس کی وجہ بڑی گہرائی کے اندر چلے گئے. اب ایک نئی سائٹ انہوں نے تلاش کی ہے کوہ کلنگ، اور یہ بھی نتنز کے پاس ہے. اب نتنز کیونکہ میں گیا ہوں، میں نے وہ سارا علاقہ دیکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ بلکہ سردیوں کے اندر تو بہت ہی برف پڑتی ہے. جب میں وہاں پہ گیا تو بے انتہا خوفناک قسم کی وہاں پہ برف پڑی. آبیانہ ایک شہر ہے، بڑا پرانا شہر ہے آبیانہ. وہیں سے یہ آبیانہ جو ہے نا ٹیکس یہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا، پانی کا جو آبیانہ ہے. تو اس شہر کا، اس ٹاؤن کا نام ہی آبیانہ ہے، اور وہاں پہ پرانی سیولائزیشن ہے. اب وہاں راستے میں نتن سے وہ سڑک اوپر جاتی ہے، تو وہ ہمیں اسپیشل پرمیشن انہوں نے دے دی کہ آپ گزر جائیں وہاں سے. تو جو نتنز کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ساری سائٹس ہیں، وہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، یعنی کوئی درخت نہیں رکھا تاکہ چھپ نہ سکے کوئی دشمن وغیرہ. اور وہ بالکل کلیئر پہاڑ ہے اور بڑا سخت پہاڑ ہے. تو اس کے اندر سے ٹنل بنا کے انہوں نے یہ جو کوہ کلنگ ہے اس کے اندر جا کے انہوں نے وہاں بلکہ 300 فٹ سے لے کے کچھ 450 فٹ گہرائی تک جا کے انہوں نے وہاں پہ ایک نئی سائٹ بنائی ہوئی ہے. اور اسرائیل جو ہے اس کو اس سائٹ کا پتہ لگ گیا ہے، اور اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی. تو انہوں نے پراپر اس کی ویڈیوز نکالنی، سیٹلائٹ کے ذریعے سیٹلائٹ امیجز نکال لیے، اور ان امیجز میں نظر آ رہا ہے کہ سڑک سی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اندر گاڑی چلی جاتی ہے اور غائب ہو جاتے. پھر اس کے بعد وہ نکلتی نہیں، باہر ہی نہیں آتے. تو یہ انہوں نے وہاں پہ کیا. تو اب امریکہ ظاہر ہے یہ بلکہ جولائی کے اندر ہی پتہ چلا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور 13 جولائی کو بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوہ کلنگ کے اوپر اٹیک کرنا ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا 300 فٹ گہرائی تک جا کے یا 400 450 فٹ گہرائی پہ جا کے کیا وہاں پہ کوئی تباہی پھیلائی جا سکتی؟ اور اگر فرض کریں تباہی پھیلائی جا سکتی ہے تو پھر کوئی نئی ٹیکنالوجی ہوگی، کیونکہ اب تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ اوپر سے جو بم ہے وہ ڈرل کرے اور اس کے اندر سے چلا جائے. ویسے تو اسرائیل کے پاس اور ڈیزی کٹرز وغیرہ جو امریکہ کے پاس ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بم گرتا ہے، اس کے بعد اسی جگہ دوسرا گرتا ہے، پھر تیسرا گرتا ہے، تو اوپر سے وہ گراتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ توڑتا نیچے چلا جائے. یہ جو بنکر بریکر ہوتے ہیں یہ تو ایک ہی سوراخ میں مسلسل بم جاتے رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ. ابھی ایک گیا ہے، اس کے بعد اس نے تباہی پھیلائی، وہ جب دھواں اٹھ رہا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، جب تک وہ نیچے بالکل بور کی طرح، بور نہیں ہوتا جیسے زمین کے اندر ہوتا پانی نکالنے کے لیے، تو اسی طرح یہ گرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک لاسٹ جو بم ہوگا وہ بڑا ہوگا، اور وہ ان کو جو پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ نیچے تک پہنچ گیا ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر کیونکہ کیمرے لگے ہوتے ہیں بموں کے ساتھ بھی، یہ بڑی عجیب سی ٹیکنالوجی ہے، ان کو ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ٹریکرز ہوتے ہیں کہ کہاں پہنچا وہ. اور اس کے بعد پھر ایک فائنل جو ہوتا ہے نا وہ پھر پھٹتا ہے اندر، اور وہ پھر پراپر بم ہوتا ہے، پھر وہ اس طرح پھٹتا ہے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ ظاہر کوہ کلنگ، اس کے بارے میں اب یہ سوچنا شروع کر دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی نئی جگہ بنائیں گے یہ وہاں پہ ہم اٹیک کریں گے، وہاں پہ ہم حملہ کریں گے. امریکہ نے اپنی پالیسی دے دی. اب یہاں پہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ کوہ کلنگ جو ہے اس کے اندر جو ان کے سینٹری فیوجز ہیں نا وہ ہزاروں کی تعداد میں، تو انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا اپنا ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، اور بڑے لیول پہ وہاں پہ کام چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کے اوپر کب اٹیک کرتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے کریں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے چوہے صاحب، یہ جو سرنگیں بنی ہیں یہ میزائل سٹیز اور باقی سب بھی یہی موجود ہے نا نیچے، جہاں پہ ان کی وہ فاسٹ بوٹس ہیں اور جو انہوں نے سامان چھپانا ہے انہوں نے وہیں پہ رکھا ہوا ہے. ایک جگہ پہ نہیں ہے لیکن اسی ٹائپ کی چیزیں ہر جگہ پہ، ٹنلز ہر جگہ پہ، پورے ملک کے اندر ٹنلز. کیونکہ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں نا پچھلی جنگ کے اندر جو آ رہی تھی وہ حیران کن ویڈیوز تھی.
اس کی وجہ ٹنل ٹیکنالوجی ہے نا. مثلا پاکستان کے پاس ٹنل ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ابھی بلکہ یہاں پہ جو یہ گلگت بلتستان میں جتنی ٹنلز بنی ہوئی ہیں یہ تو چائنیز آ کے بنا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں, ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں ہے. تو اب دیکھیں دوسرا ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران ہے, دو ہی مسلمان ملک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. ایک ایران ہے, دوسرا کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی ویسے صلاحیت جو ہے نا اس کو چیلنج کر رہے ہیں. دوسرا مسلم ملک دو ہی مسلمان ملک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. ترکی دوسرا ملک ہے ترکیہ, وہ بھی اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے. ایران اور ترکیہ دونوں بہت آگے. انڈونیشیا بہت اپنے آپ کو ایوالو کر رہا ہے, ڈیولپ کر رہا ہے, لیکن ابھی تک اس لیول تک نہیں پہنچا جتنا, کیونکہ پرانی سیولائزیشن ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, لوگوں کے ڈی این اے ہے, وہ آج بھی کام کرتے ہیں. کپڑے کا کام بہت اچھا ہوتا ہے, چمڑے کا کام بہت اچھا ہوتا ہے, وہاں پہ لوہے کا کام بہت ہی اچھا ہوتا ہے کنسٹرکشن میں, جو ڈی این اے میں چلا جاتی ہے. ایک چیز میں ہم بھی بہت آگے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, کہیں کوئی آگے چلا نہ جائے. ہم نا بدتمیزی بڑی ہے یار ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی. اب دیکھو نا آج ایک انسیڈنٹ وہ ہوا قائمہ کمیٹی کے اندر, ساحر کامران صاحبہ ہیں, پھر عطا تارڑ صاحب ہیں. اس ٹائپ کے اکثر منظر دیکھتا ہوں میں کہ جب پارلیمنٹیرینز کو, منسٹرز کو, سینیٹرز کو, ایم این ایز کو, اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو بات کرنے کی تمیز نہیں کہ یار آپ ایک مخالف آدمی ہیں, ایک مخالف پارٹی ہے, آپ اس کے ساتھ کم از کم مخاطب تو طریقے سے ہوں, شائستگی ہونی چاہیے نا. تو جب آپ کو پارلیمنٹ کے اندر شائستگی نظر نہیں آتی تو سوسائٹی میں کہاں نظر آئے گی؟ اور دوسرا یہ ملک بڑا دلچسپ ہے, یہ مسجدوں کے اندر نا افطار کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کا سر کھول دیتے ہیں. چوہدری صاحب ایک چیز مجھے پاکستان میں محسوس ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنی مرضی کا سچ چاہیے. آپ کوئی بات کریں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو یا کسی بھی اور پارٹی کا اپنا سچ ہوتا ہے, سچ کا ورژن ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے, دوسرے کا ورژن برداشت نہیں ہے نا, تو پھر تو ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی نا. سننا چاہیے, کھلے دل کے ساتھ سننا. ٹھیک ہے, آپ سن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا دربار تو نہیں نعوذ باللہ لگا ہوا جس کے اندر کوئی دوسرا بندہ بات ہی نہیں کر سکتا. چوہدری صاحب پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, پی ایم ایل این دیکھ لیں, پی ایم ایل این میں تو مجھے لگتا ہے شاید تھوڑی سی برداشت ہے زیادہ, پی ٹی آئی میں بہت ہی کم ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی میں برداشت ہے, لیکن ہمارے ہاں اوور آل معاشرے میں برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. کسی کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, اور آپ سننا ہی وہ چاہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں کہ آگے والا وہی بولے, نہیں تو آپ اس کے دشمن ہو جائیں. ہاں ظاہر ہے. وہ کہتے ہیں میرا ویو تم نے کیوں نہیں سنا, یا اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے. میں تو مدت ہو گئی ہے, بس معذرت کرتے ہیں, فوراً معذرت کرتے ہیں. کوئی بندہ کہے نا جی آپ نے, میں کہا جی معافی چاہتا ہوں. اب آپ وہ دیکھ لیں چوہدری صاحب, نورین نیازی والا معاملہ آیا, نورین نیازی والے معاملے میں سب نے تنقید کی, غلط بات ہے, اس کے لیے بھی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں کہ انہیں یہ دکھ ہے, انہیں یہ دکھ ہے, ان کا بھائی جو ہے نا وہ گرفتار ہے. بھائی کچھ بھی ہو جائے, آپ کو اپنی فوج کو یا ملک کو گالی دینے کا تو اختیار کسی نے نہیں دیا. آپ ریزنیبل بات کرو نا, ان ریزنیبل بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ یار ایک ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, میں شہزاد اکبر صاحب کے تو ظاہر ہے ان کا جو ماضی ہے وہ قابل ستائش تو ہے نہیں, اور اکثر ہم ان کے خلاف بات بھی کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ویسے انہوں نے ایک نکتہ بڑا مزیدار اٹھایا, ہنسی نکل گئی میری. اس میں انہوں نے کہا دیکھیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے نا, اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نکاح ہے اس کے اوپر کوئی کیس بنتا ہی نہیں بنتا. اچھا, ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگتی نہیں لگتی, ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ضبط ہوتی ہیں نہیں ہوتی, یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نہیں ہوتی, یا پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. بات تو نکتہ تو ان کا ٹھیک ہے. اب دیکھیں دو کیسز اکٹھے ہوئے, ایک نورین نیازی کا ہوا اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوا. نورین نیازی صاحبہ جو ان کو نوٹس جاری ہو گیا, جبکہ انٹرویو چلا ہی نہیں, وہ صرف ایک کلپ نکلا, اور اس بنیاد پہ, یا تو انٹرویو پورا چل گیا ہوتا نا جی, اور ان کو نوٹس آ گیا. اور اب وہ ظاہر ہے, میں نے اس دن بھی یہاں پہ ریکویسٹ, بلکہ ہم نے انکشاف کیا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے, وہ نہیں آئی. اب ان کے وکلا جو ہے نا رجسٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ نہ آنا پڑے ان کو, وہ گرفتار نہ ہوں. درمیان میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ سالسی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, وہ منت اللہ بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کا. ویسے ہو جائے تو گھریلو خاتون ہے یار, کیا ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کوئی نہیں, اگر معافی مل بھی جائے تو اچھی بات ہے. لیکن دوسرا ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہے, نپی تلی, جان بوجھ کے, سوچ سمجھ کے, پوری کنوکشن کے ساتھ انہوں نے بات کی, اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, مسلسل اس کے بعد اس کی شدت کے اندر اضافہ کرتے چلے جانے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی نے نوٹس نہیں دیا اب تک. مجھے ایک چیز کسی ادارے کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا سکے. یہ ہے حقیقت, اور اس حقیقت کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے. پورے ملک میں برابر کا قانون کیا آپ کی اپنی قوم, اپنے لیڈرز برداشت کر سکتے ہیں؟ ویسے تو پوری دنیا کے اندر برابر کا قانون نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر تو ویسے انتہائی ہے ویسے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کا آپ نے بتایا کہ نورین نیازی صاحبہ نہیں آئیں, غریب آدمی کی ضرورت تھی نہ آتا,
غریب آدمی نا, ٹھیک ہے, ان کے پاس وکیل ہیں, یہ آگے جا کے کچھ بھی کہہ لیں گے, ایک کیس لڑ لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن غریب آدمی کے پاس نہ وکیل کے پیسے نہ کرنے کے پیسے, وہ تو جائے گا. اب ہم روز کام کرتے ہیں نا, یہ میں نے بلکہ اپنے سٹیٹس پہ لگانی شروع کر دی ہیں چیزیں, بہت ساری مزہ آتا ہے. اب اس کے اندر ہم نے کلپس بنائے ہیں, وہ بڑا مزے کا ہے کہ ایک ٹرین ہے وہ چل رہی ہے, ایک سائڈ پہ نا پورا ڈبہ پیک ہوا ہے, لوگ باہر تک لٹکے ہوئے ہیں, ساتھ ہی دوسرا ڈبہ ہے اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے, ایک بندہ آرام سے سویا ہوا ہے. دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک ہی ٹرین کے اندر پیسے کا. ایک ہسپتال ہے, اس کے اندر لوگ کوریڈور کے اندر پڑے ہوئے ہیں, دوسرا ایک سائڈ پہ جس میں 4 ڈاکٹر 15 نرسیں کھڑی ہوئی ہیں, ایک بندہ جو نا آرام سے, اور اس کو ہاتھ سے چمچ سے کھانا کھلایا جا رہا ہے, ایک ہی ہسپتال کے اندر. کیا فرق ہے؟ ایجوکیشن دیکھ لیں, ایک بچے ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری سائڈ پہ جو ہے نا ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ, ٹیبس کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. بچے کو کہتا ہے تو گھر بیٹھ, ٹیچر جو ہے نا حاضر ہے تمہارے ساتھ. اب مذہبی عبادت گاہیں جو ہوتی ہیں, ایک سائڈ پہ ازدحام ہے لوگوں کا, دوسری سائڈ پہ ایک بندہ صرف اکیلا آ رہا ہے. سر فرق ہے پیسہ. اور پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کام سے. اور کام کہاں سے ملتا ہے؟ اسکل سے. اگر آپ اسکل سیکھیں گے تو آپ کو کام ملے گا, آپ کام کریں گے تو آپ کو پیسہ آئے گا, پیسہ آئے گا, کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی. بس سمپل سی بات ہے. اگر ایک عام آدمی گستاخی کرے گا تو اس کو نوٹس دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, پولیس جائے گی, اسے کہ آ جا بھائی تم آ جائے گا بس بیچارہ. میں ایک چیز میٹر تو کرتی ہی چیزیں یار. ایک چیز کی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے دنیا میں نا, ویسے میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں. نہیں ہاتھ تو نہیں جوڑے آپ نے, لیکن ویسے اس کو ہاتھ سمجھ آپ بات کریں. دنیا میں نا صرف 2 ہی مذہب ہیں, دنیا میں 2 ہی نیشنلٹیز ہیں, 2 ہی طبقے ہیں. کون کون سے؟ امیر اور غریب. امیر اور غریب. بات ہوتا یہ بات ٹھیک ہے. غریب امریکہ کے اندر بھی ذلیل ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے, ٹھیک. امیر وہاں پہ بھی ٹھیک ہے, امیر یہاں پہ بھی ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, ٹھیک ہے, ٹاپک سے ہٹ کے صرف ایک چھوٹی سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا امیر آدمی غریب آدمی کو امیر بننے سے روکتا ہے, یہ مشکلات کریٹ کرتا ہے؟ نہیں روکتا. جو غریب آدمی ہے نا, اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ خود ہوتا. ٹھیک ہے, خود ہوتا ہے. بس آپ دیکھو, آپ اور میں دونوں شو کر رہے ہیں, ہمیں کس نے روک لیا یار؟ ہاں کوئی رکاوٹیں تھے بھی تو کراس کر کے نکل آئے نا یہ سارے. بالکل. اب آپ دیکھو اتنی دور سے آپ آئے اسلام آباد کے اندر ایڈجسٹ ہو, کس نے روکا آپ کو؟ کچھ نہیں, اپنا راستہ خود بنایا, اپنے ول. تو جو فیصلہ نا وہ یہاں سے کرو گے سب کچھ ہو جائے گا, نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا. اللہ مدد بھی تبھی کرے گا جب قدم اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی مدد کی ویسے ریزن تو کوئی نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ محنت کر رہے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے اوپر جلدی رحم آ جاتا ہے. ویسے تو کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو رحم, لیکن اسے نا اچھا لگتا ہے. مثلا آپ کے سامنے بھی دھوپ کے اندر کوئی بندہ کام کر رہا ہو نا, تو تھوڑی دیر بعد آپ کے دل کے اندر بھی آ جائے گا یار کتنا اچھا آدمی ہے. سارے کھانا کھانے چلے گئے ہیں, کوئی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, لیکن یہ بندہ کام کر رہا ہے, تو آپ کا دل بھی کرے گا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہ تو پھر رب کائنات ہے, اسے جب بندہ نظر آئے گا سنسیریٹی کے ساتھ کر رہا ہے تو کیوں نہیں کرے گا اس کی مدد. بالکل صحیح. اچھا چوہے صاحب میں ایک چیز چلے آگے چلو یار, وہ بہت سارا پیلا تو پڑا ہوا ہے. کوئی تھوڑی سی دل کی باتیں بھی کر لیتے ہیں نا, یہ تو ساری باتیں ہم روز ہی کرتے رہتے ہیں. وہ دیکھیں وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو. پروڈیوسر صاحب کہتے رہتے ہیں, ان کی عادت ہے, ٹھیک ہے. میں جو صرف ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا انڈیا کا ایک وہ آدمی گوبر آریا, انتہائی گھٹیا انسان, بدبودار انسان, جتنی گالی اسے دی جائے کم ہے. وہ پاکستان کے سارے ٹاپ آفیشلز کو گالی دے رہا تھا, اور میں اس کے بدلے میں ٹکا کے انہیں گالیاں دیتا ہوں, اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. نریندر مودی ایک گھٹیا انسان ہے, اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اس سے زیادہ گھٹیا. اچھا بس اب اپنے ملک کے لیے میں بہت جذباتی آدمی ہوں, میں برداشت نہیں کرتا. ہر آدمی جذباتی ہے. چلیں مجھے اب زیادہ پاگل تھوڑا سا سمجھ لیں گے, میں ٹوٹل ایسا لگتا ہے تیل چھڑک کے آگ لگا لو. چلیں آپ مجھے اسی کیٹیگری میں ڈال لیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن ایک چیز کی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنے ملک کے محکموں کو دیکھتا ہوں نا, کہ جب غریب جاتا ہے اور وہ رل جاتا ہے ان محکموں میں, تو میرا دل دکھتا ہے کہ جس ملک کے لیے ہم جان دینے کو تیار بیٹھے ہیں, اس ملک میں ایک عام آدمی کے ساتھ کتنا استحصال ہو رہا ہے. دیکھو یہ جو جتنی سرکار ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں پبلک سرونٹ, لیکن یہ پبلک سرونٹ نہیں ہے یار. پبلک نہ یہ پبلک کرتے ہیں نہ سروس کرتے ہیں, نہ پبلک کی عزت کرتے ہیں نہ سروس کی عزت کرتے ہیں. مجھے یہ صرف نا جو رولنگ ایلیٹس ہیں نا ان کی مدد کرتے ہیں. مجھے کوئی ایک محکمہ ایسا بتا دیں جہاں کانفیڈنٹلی ایک غریب آدمی جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ کے دربار کے علاوہ کوئی نہیں. نہیں پاکستان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے دربار کے علاوہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, چلیں چلتے ہیں اگلی سٹوری پہ. امریکہ نے کہا ہے جی کہ فوجیوں کے قتل کا بدلہ لیں گے. جناب یہ بیسیکلی تو ایک ویب سائٹ ہے, ایگزیوس نام ہے اس کا,
اور اس کی خبر ہے 2-3 خبریں اس نے دی ہیں. اس نے کہا جی مذاکرات تو ان کے چل رہے تھے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے فوجی مارے گئے, 3 فوجی ہو گئے نا, تیسرا بھی ہاں جی تسلیم کر لیا انہوں نے جو عراق کے اندر مارا جی گیا, بالکل تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کا بدلہ تو ہم نے ہر صورت لینا ہے, کیونکہ امریکن اس معاملے میں نا بہت زیادہ سنگ دل, آپ یہ سمجھ لیں. ان کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے نا تو یہ پھر اس کو بھولتے نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہر صورت ہوگا. دوسرا ایک یہ ہے کہ یہ بھی ایگزاسٹ کی خبر ہے کہ قطر اور پاکستان اور مصر 3 ملک جو ہے انہوں نے ان ثالثوں نے مل کے ایک ریکویسٹ کی ہے دونوں فریق سے کہ آپ 10 دن کے لیے جنگ بندی کرتے ہیں. بالکل صحیح لیکن امریکہ تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے, ایران نے انکار کر دیا, ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں کو اطلاع کر دی گئی ہے کہ اگر آپ 10 دن رک جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی, لیکن بہت ساری چیزیں معاملات سیٹل ہو جائیں گے, کیونکہ اب فیول کا نا بہت بڑا ایشو بن رہا ہے پوری دنیا میں. اب اس کے بعد ایاکس کا کہنا ہے کہ جناب 2 آپشنز ہیں امریکہ کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ جنگ بندی کر کے وہ اپنے ہرمز کو کھول دے صحیح تاکہ تیل کی قیمتیں ذرا نیچے آ جائیں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے خوفناک قسم کا حملہ کرے اور ڈو اینڈ ڈائی والا حملہ جو ہے نا ایران کے اوپر, تاکہ اس وقت تک حملہ ہوتا رہے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتا, اور ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا پھر معاہدہ کرے. اب اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے ابھی ٹائم لیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. لیکن ساتھ ہی یہ ایک تجزیہ بھی امریکہ کے اندر ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. وہ اگر زیادہ لنگران کرے گا تو کرائسس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ مسئلہ جو ہے پھیلتا چلا جائے گا, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی تیل ختم ہو رہا ہے اور پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگ بہت تنگ آ گئے ہوئے ہیں. تو وہ آئل کے ذخائر کم ہیں, قیمتیں زیادہ ہیں, اور ساتھ ہی ظاہر تنقید بھی وہاں پہ ہو گئی ہوئی ہے. ساتھ یہ انکشاف بھی ہوا کہ ہفتے کے دن پیش رفت ان کے درمیان ہوئی تھی اور کوئی معاملہ جو تھا نا سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا تھا اس جنگ کے درمیان ہی, ہفتے یہ جو ہفتہ گزرا ہے. لیکن پھر امریکی فوجی مر گئے تو اس کے بعد پھر یہ جو مذاکرات ہے وہ سلسلہ پھر رک گیا. تو اس کے بعد اب یہ معاملہ جو ہے نا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جو صاحب 1983 کے بعد کم ترین سطح پہ ان کے ذخائر آ چکے ہیں. بالکل آ گیا. 45 سال بعد صرف 43 دن کے ذخائر باقی ہیں امریکہ کے پاس. اس میں کوئی شک 43 دن کا پیٹرول رہ گیا, اس کے بعد ختم. ہاں, اس کے بعد مگی کال. ٹھیک ہے, مک گئی گال. اچھا ٹھیک ہے جو ایسا نہیں, ساڑی نہیں مکی, ہم بات کر رہے ہیں. جو صاحب اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس نے کہا جی فوجیوں کے قتل کا بدلہ لوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاکرات سے پہلے کو بہت بڑا حملہ کرے گا. ہاں, حملہ کرے گا, ڈیفینیٹلی کرے گا, ڈیفینیٹلی کرے ٹھیک گا. ہو. اس کے بعد وہ کر کے تو پھر اس کے بعد کہے گا آ جاؤ. پاکستان کے سر سے چوہے صاحب ایک بادل چھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو امریکہ کیا کرے گا؟ اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ریڈ سی جو ہے اس کو بند کیا تو ہم اس کو خود کھلوائیں گے اور پھر یہ امریکہ کا مسئلہ ہوگا, امریکہ آگے بڑھے گا. تو اب جو یمنی ہیں, حوثی ہیں, ان کا یہی ایشو ہے کہ انہوں نے ظاہر سعودی عرب کے اوپر اٹیک بھی کیا تھا, پھر پاکستان درمیان میں اٹیک ختم ہوا, دوبارہ اٹیک نہیں ہوا, لیکن انہوں نے ریڈ سی جو ہے اس کے اندر سعودی عرب کی جو پورٹ ہے یمبو, اس کا محاصرہ کر لیا, اس کی ناکہ بندی کر لی. اب وہ ظاہر ہے کھلوانی پڑے گی. اب یہ جو کھلوانا ہے یا پاکستان نے کھلوانا ہے یا پھر امریکہ نے کھلوانا ہے, اب امریکہ نے ذمہ داری قبول کی ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ اس کے لیے کو عمل دخل کرتا ہے اور کیا عمل درآمد کرتا ہے اور کیا اس کا پلان ہے. لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا کہ اتحاد جو ہے وہ پراپر کسی ملک کے ساتھ اگر ہے سعودی عرب کا تو وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اب اگر وہاں پہ سعودی عرب کے اندر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کو وہاں جانا پڑے گا, ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اور پاکستان نے اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ جب سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوگا تو اسے پاکستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. لیکن امریکہ کے ساتھ بھی تو سیکورٹی ناکہ بندی, لیکن ناکہ بندی جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. اچھا, اگر ناکہ بندی ہو جائے گی تو وہ کھلوانا جو ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, اسی لیے امریکنز درمیان میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک سیکورٹی معاہدہ ان کا امریکہ کے ساتھ بھی ہے. وہ ہے, وہ اس ٹائپ کا ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوگا تو امریکہ کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا, وہ اس ٹائپ کا نہیں, وہ صرف پاکستان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب, نواز شریف صاحب نے کہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ اگر الیکشن جیتے تو مجھے وزیر اعظم بنا دینا کشمیر کا. نہیں, یہ ویسے نعرہ ہی ہے, ایسا یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی جگہ کا پرائم منسٹر بننے کے لیے وہاں پہ الیکشن لڑنا ضروری ہے, اور الیکشن لڑنے کے لیے وہاں آپ کا ووٹ ہونا ضروری ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کا آزاد کشمیر کے اندر کوئی ووٹ نہیں, ایک دوسرا وہ الیکشن نہیں لڑ رہے, تیسرا وہ پرائم منسٹر کیسے بنیں گے. کوئی یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ مارشاء اللہ لگا دیں, مارشاء اللہ امپوز کر کے خود ہی وہ کہیں جی میں پرائم منسٹر ہوں, جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کی ہسٹری کے واحد سولین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں. تو اسی ٹائپ کی حرکت کو نواز شریف صاحب کر کے ہو سکتے ہیں. ویسے تو یہ لالی پاپ ہی ہے کہ میں یہاں پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ایک یہ محسوس ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اندر جو خواہش ہے نا پرائم منسٹر بننے کی یا پرائم منسٹر رہنے کی, وہ ابھی ختم نہیں ہوئی.
وہ جب تھا نا وہ شاہ جہاں اس کو جب گرفتار کر لیا اورنگزیب آرمگیر نے تو وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا ابا حضور آپ فرمائیں میں کچھ آپ کی خدمت کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بچے دے دو تاکہ میں ان کو پڑھا لیا کروں تو میرا دن اچھا گزر جائے گا. تو اس پہ پھر اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ جو خوئے سلطانی ہے وہ ابھی تک آپ کے اندر سے گئی نہیں. حکمرانی کرنے کا شوق. حکمرانی کرنے کی جو خو ہے جو شوق ہے وہ ختم نہیں ہوا. تو میاں نواز شریف صاحب کا جو شوق ہے نا پرائم منسٹر ہونے کو ابھی ختم نہیں ہوا. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے. ویسے تو بن نہیں سکتے وہ آزاد کشمیر کے کیونکہ ظاہر ہے نہ ان کا ووٹ ہے وہاں پہ نہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں. ویسے میرا خیال ہے انہوں نے شاید اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے. جوک ہے اس کو جوک سمجھ لو. جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کشمیر میں آپ کو پی ایم ایل این والے؟ مشکل لگ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کوشش کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آگے لگایا ہوا ان سب کو. جتنی ساری چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں نا وہاں پہ وہ اپنے فیلڈنگ فکس کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا ویسے مزے کی بات ہے بلوچستان ان کے پاس ہے, سندھ ان کے پاس ہے, جی بی ان کے پاس ہے, اب کشمیر پہ بھی ہے. پہلے کشمیر بھی ان کے پاس ہے, پہلے انہی کے پاس رہا ہے. پرائم منسٹر انہی کا ہے نا. مجھے لگتا ہے وفاق کو گھیر لیں گے. وفاق کا طرف سے گھیر لیں. اچھا جو صاحب چلیں اب نیکسٹ سٹوری آگے وہ ہے جی پیٹرول مہنگا بھی ہو گیا ہے اور پیٹرول بند ہونے والا ہے. آپ دیکھیں ابھی تو 4 روپے 90 پیسے اس کے اندر پیٹرول کے اندر اضافہ ہو گیا جس کے بعد 320 روپے ہو گیا. ڈیزل جو ہے 7 روپے 15 پیسے اس کے اندر اضافہ ہو گیا. 368 روپے آلموسٹ جو ہے اس کی قیمت ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی یہاں پہ سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہے اور پیٹرول پمپوں کی ایک ایسوسی ایشن ہے اور اس میں نعمان علی بٹ صاحب ہیں. انہوں نے کہا جی کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو پاکستان کی طرف سے ریٹ طے کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. لہٰذا کل سے پورے پاکستان کے اندر پیٹرول پمپ بند کر رہے ہیں. پہلے پیٹرول نہیں ہے اب یہ پیٹرول پمپ بند کر. یار ویسے حد ہے یار. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرائسز ہیں نا پوری دنیا کے بڑے ملکوں میں ہے جی وہ بلکہ ہر کمپنی اپنا پرائس خود طے کرتی ہے. امریکہ کے اندر جو ہے نا ایک پیٹرول پمپ اس سائڈ پہ ایک دوسری سائڈ پہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان کے پیٹرول ریٹس کے اندر. وہاں انہوں نے اپنے ریٹس الگ لگائے. امریکہ میں ہر اسٹیٹ میں الگ ریٹ ہے. نہیں ہر اسٹیٹ کے چھوڑیں پیٹرول پمپوں کے فرق ہوتے ہیں. اچھا وہ آمنے سامنے ساتھ ساتھ. اور اس لیے امریکہ کے اندر جائیں نا تو آپ کو دور سے ریٹ نظر آتے ہیں. انہوں نے بہت بڑے بڑے حروف میں اور وہ جلی حروف جس کو کہتے ہیں نا وہ اسپارک کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر لکھے ہوتے ہیں. تو کسی سائڈ پہ بہت لمبی لائن ہوتی ہے اور کسی جگہ بالکل مرزا یار کلہ ناچ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں الٹا تیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے. الٹا بٹ صاحب نے اپنا مسئلہ بنا لیا ہے یار. حد ہے یار. ویسے بالکل یہ بڑا مسئلہ ہے. مطلب یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کل سے پیٹرول پمپ بند ہو رہے ہیں. بھائی پیٹرول ڈلوا لیں. مطلب ہم یہی کہہ سکتے ہیں خبر پڑی ہے آپ کہہ کے نا تاکہ وہاں پہ نا ٹریفک بلاک کروا دو. اچھا میں کیا کروں خبر میں لوگوں کو بتائیں بھی نا جو ہمارے دیکھنے والے ہیں فوراً ڈلواؤ جا کے اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم پہلے بتاتے ہیں کہ پیٹرول ختم ہونے والا ہے تاکہ مسئلہ کیا ہے ہمیں زیادہ لوگ دیکھیں. بہتر یہ سائیکلیں لے لیں. آگے آنے والے حالات کو اتنے اچھے نہیں. یہ تو خیر مذاق کی بات ہے لیکن سائیکلیں ضرور لیں ہیلتھ کے لیے بھی. سائیکلیں ضرور لیں لیکن ایک اور مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سارے پمپ بند ہوں. اعلان ضرور ہوا ہے لیکن ہوپ فلی اسے گورنمنٹ اسے حل کر لے گی. دیکھیں اچھی بات. اچھا چلیں چوہے صاحب آخری اگر جی آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ پہ اے سی چلائیں گے؟ نہیں فارمولا چینج ہو چکا ہے اب کچھ اور ہوگا. اب یہ نیا فارمولا کیا ہے؟ انسانی فریج. یہ کیا ہے؟ جاپان کے اندر ایک فریج بنایا انہوں نے. وہ ایک 84x41 84x41 انچ کا یہ ایک باکس ہے چھوٹا سا اور اس باکس کے اندر انہوں نے ایک کولنگ سسٹم لگایا ہوا ہے اور یہ 15 لاکھ ین کا مطلب یہ ہے کہ 30 لاکھ روپے پاکستانی جو ہے اس کا یہ فریج ہے. اور یہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ کیونکہ وہاں پہ اس کو بڑی گرمی پڑ رہی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی. اور آپ اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے اندر ایک کرسی لگی ہوئی ہے تو 5 ڈگری سینٹی گریڈ تو فوری طور پر نیچے آ جاتا ہے یہ باہر سے. پھر وہ آہستہ 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 اس کا ٹمپریچر کم کرتا چلا جاتا ہے. گھنٹے بعد یہ بند ہو جاتا ہے. اس وقت تک آپ ٹھنڈے ٹھار ہو جاتے ہیں اور اس کا ٹمپریچر 16 پہ آ کے رک جاتا ہے. کیونکہ یہ بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زمین ہے نا زمین اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ 16 ڈگری. اس لیے کوئی بھی اے سی 16 ڈگری سے نیچے نہیں جاتا. اچھا. اور 16 ڈگری پہ آپ رک جاتا ہے کہ زمین کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ 16 ہے اس کے اوپر. اچھا. اس لیے 16 سے نیچے نہیں جاتا. 16 سے نیچے لانے کے لیے آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے. بڑے کمپریسر اور اس کے بعد فریج پر کریٹ بنانا پڑتا ہے. آپ کو لاک کرنا پڑتا ہے. لاک پڑتا ہے. ایئر کنڈیشن جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے وہ 16 پہ آ کے رک جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ زمین کا ٹمپریچر 16 ہے تو اس نے 16 مینٹین کرنا ہوتا ہے. 16 سے نیچے جا کے نا ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے پوری زمین کی. چلیں جو ایسا پورا ویلاگ بڑی شرافت سے گزر گیا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر نریندر مودی کو بند کیا جائے اس فریج میں